बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत रजा, मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। ईसा साहब, हफ़्ता 4 जनवरी का आगाज़ हो गया है। एक्चुअली हफ़्ता जो मंडे को शुरू हो रहा है, पीर को शुरू हो रहा है। इस हफ़्ते में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में लोकली और इंटरनेशनली कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है जो पाकिस्तान के मंजरनामे को पलट सकती है? देखिए, पहले तो सबसे पहले 6 जनवरी पे ही आप सुर्ख दायरा लगा लें। ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब शायद सबसे ज़्यादा जो है वो डिसाइसिव टाइम जो है वो शुरू हो गया है। ये वो फेज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी। सियासी शतरंज जो है उसकी बसात एक मरतबा फिर बिछ चुकी है। ठीक है। मोहरे जो है वो लेफ़्ट राइट हो चुके हैं। ठीक है। कुछ मोहरे जो हैं वो बाहर उनको एहतजाज पे लगा दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब को मुज़ाकराती अमल से दूर कर दिया गया है। जावेद लतीफ़ जो हैं वो बाहर अपनी एक रागनी मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत का कॉन्फिडेंस शेकन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस का नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है। लेकिन इस तमाम मंजरनामे में कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पर हफ्ता 6 जनवरी को तवक्को ये है, मुतवक्के है, अभी तक ख़त्म ही नहीं है। मेरी पाकिस्तान के जो पीर 6 जनवरी को। हाँ सॉरी, पीर 6 जनवरी। तो थैंक यू, आपने करेक्ट कर दिया। पीर 6 जनवरी के हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है दफ्तर खारजा में, और लेफ़्ट राइट जो हमारे यूरोप में बैठे हुए सफारतकार हैं, और वो क्या तवक्को कर रहे हैं कि अब क्या यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या करेगा। छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं हफ्ते को काम सॉरी पीर को। मैं ये हफ्ता और आपने स्टार्ट में जो है वो मुझे कंफ्यूज हफ्ते और हफ्ते से कर दिया। वो जो हफ्ता शुरू हो रहा है ना पीर से, जी, इसमें छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और यूरोपीय यूनियन जो है वो दोबारा से अपना काम शुरू करने जा रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो पहले तवक्को थी, अब बयान वैसा नहीं होगा। लेकिन जो सजाओं वाला मामला है, इसके ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनपुट जो है वो मुझे हमारे सफारती हलकों से मिला है। अच्छा। और वो कुछ डिफरेंट एक कहानी बता रहे हैं कि शायद ये चीज़ें मज़ीद आपको और होती हुई नजर आए। सबसे पहले मेरा ख्याल है यूरोपीय यूनियन वाले मामले पे ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि ये क्या सीरीज़ है, क्या इवेंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात में, जी, तो पिछले 12 घंटे में मुज़ाकरात के हवाले से 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। और फिर साहबजादा हामिद रज़ा और फैसल चौधरी की ट्विटर टाइमलाइन जो है आप उठाकर देखते हैं, फिर आप वो लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इमरान खान को सज़ा से कोई बचा ही नहीं सकता, टाल ही नहीं सकता, जी, अब वो कुछ और कर रहे हैं। उनके लहजे में बदलाव है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन पे आ जाएं। 21 दिसंबर 2024 साल के इख्तिताम से पहले, क्रिसमस से 4 दिन पहले, मिलिट्री कोर्ट से हफ्ते के दिन सजाओं का ऐलान किया गया 25 इंडिविजुअल्स की। इतवार 22 जनवरी, क्रिसमस से 2 दिन पहले, छुट्टियों से 2 दिन पहले, यानी कि अभी छुट्टियों पे सारी चीजें क्लोज हो रही थी, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, तवक्को ही नहीं कर सकता था कि यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर से अप्रूवल के बाद पाकिस्तान के ऊपर इतना सख्त बयान जारी किया जाएगा। वहाँ से बयान आ गया। बयान क्या आया? बयान ये आया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स, हमने बड़ा कंसर्न से इसको नोट किया, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर खदशात हैं। आपने मिलिट्री कोर्ट से जो है वो सज़ाएँ सुना दी हैं 25 इंडिविजुअल्स को। और ये याद रखें कि आपने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर आपने दस्तखत किया हुआ है, और वो जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ हैं वो उन पर अमल दरामद GSP प्लस स्टेटस की मराहत जो है यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई के लिए ज़रूरी है। ये बयान आ गया। इस बयान के चंद ही दिन के बाद क्रिसमस के ऐन मौके पर हमने बाकी इंडिविजुअल्स को भी सज़ाओं का ऐलान कर दिया। तो अब वो पीरियड था जिस वक्त मुकम्मल तौर पर छुट्टियां हो चुकी, और न्यू ईयर के बाद फिर एक हफ्ते बाद जो है वो काम रिज्यूम होता है। तो वो रिज्यूम होने जा रहा है। तो इसमें मैंने बहुत सारे हमारे जो सफारतकार हैं, मैंने उनसे बात की। सबसे पहली बात तो ये कि भाई क्या अब भी बयान आएगा? अगर बयान आएगा तो क्या आएगा, उसमें शिद्दत होगी या नहीं? अब उसमें 2 वर्जन आए। एक वर्जन ये आया कि ये आपको पता है कि 19 लोगों की सजाएं मुआफ हो गई जी। इसके ऊपर अब इससे पहले ये राय थी कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि अगर चौधरी दी कोई नहीं मनेगा तो चौधरी कौन मने? जी, ऐसा ही है। तो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, इन्होंने अपनी चुदराहट तो दिखानी होती है। तो अगर इन्होंने आपसे ये कहा है कि आपने ये किया है, ये गलत किया है, और GSP प्लस स्टेटस जो है उसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज और उसमें ICCPR भी शामिल है, और उसका आर्टिकल 14 ये कहता है
ملٹری کورٹس کے حوالے سے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے حوالے سے، جو سزائیں ہیں کرمنل کیسز میں ان کو پبلسائز کرنے کے حوالے سے یہ کچھ کہتا ہے، تو یہ کیونکہ نہیں ہوا تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بیان وہیں تک محدود رہے، کیونکہ آپ نے ان کے اس بیان کے فوراً بعد مزید انڈیویجولز کو سزائیں سنا دیں. تو پھر یہی ایکسپیکٹیشن تھی، توقع یہ تھی کہ اب تو وہ کوئی ایک ڈیسائسو قسم کی چیز آئے گی پاکستان کے خلاف. لیکن اس دوران سینٹی پریویلڈ. دو چیزیں ہوئی، ایک آپ کے دفتر خارجہ نے اس کے اوپر اپنا ایک بیان یورپی یونین کو ایڈریس کر کے جاری کیا کہ بھائی ہم انٹرنیشنل کنونشن کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے خلاف نہیں جا رہے. ہم نے جو سزائیں دی ہیں یہ ملٹری کورٹس فلاں شک کے تحت، فلاں ان کے تحت، فلاں قانون کے ضابطے کے تحت یہ بنائی گئی، سپریم کورٹ نے کہا، ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کے. اور پھر اس میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز مینشن کی گئی کہ جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان لوگوں کی سزاؤں کے حوالے سے ان کے پاس ریمیڈی موجود ہے، چھوٹ موجود ہے. یہ مرسی پٹیشنز کر سکتے ہیں، رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، یہ اپنے کیسز کی اپیل کر سکتے ہیں، ان کو تمام قانونی اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہوگا. اور پھر اس کو کہتے ہیں واک دا ٹاک. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ لوگ جن کی سزائیں معاف ہوئی ہیں، معاف ایونچولی ہونی تھی لیکن اتنی جلدی نہیں ہونی تھی. اس کو ہم نے وقت سے پہلے اس وجہ سے ایکسرسائز کیا ہے کہ تاکہ اس پریشر کو ایز آؤٹ کیا جا سکے. پھر میں نے اس بنیاد کے اوپر ہمارے جو سفارتکار ہیں ان سے بات کی اب کیا ہوگا، کہ اب تو یہ 19 لوگوں کو معاف کر دیا گیا، ان کی سزائیں معاف کر دی گئی، باقی 67 رہتے ہیں. تو باقی نہیں 48 رہتے. 67 نے مرسی پٹیشن ڈالی تھی، اس میں سے 19 کا فیصلہ آ گیا، 48 پینڈنگ باقی رہتے ہیں. اب معاملہ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، اور جن الفاظ میں کہا گیا میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے اوپر کیا بات ہوئی. ان کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو 19 لوگوں کی سزاؤں میں معافی ہے، اس کے اوپر اب یورپی یونین جو بیان دے گا پیر کو ہی ایکسپیکٹڈ ہے، اس میں ایک خیر مقدمی چیز موجود ہوگی. اچھا، وہ جو پہلے تھا نا کہ یہ پہلے تو بڑا سخت آ جائے گا اور یہ آ جائے گا، تو ایک خیر مقدمی چیز موجود ہوگی. لیکن آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، رابطے شابطے بھی ہوتے ہیں نا، کچھ نون ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، بیک چینلز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے پیغام رسانی کے لیے آپ کو میسج جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے، آپ بھی کر دیتے ہیں اچھا اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، تاکہ چیزوں کو اس سٹیج پر جانے سے روکا جا سکے جس سٹیج کے اوپر آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ نوز ڈائیو ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ either you are virgin or you are not, there is no in between. اچھا، کہ یا تو آپ کمارے ہیں یا آپ نہیں ہیں، یا آدھا کمارے والی کہانی کوئی نہیں ہوتی. اچھا، جو ابھی کی سچویشن ہے، اس کو جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ہاف ڈیڈ، ادموا. اب اس کو آپ نے کسی ایک سائیڈ کے اوپر کرنا ہے، تو یہ شاید ڈیو کورس آف ٹائم میں یورپی یونین بھی اسی طرف آپ کو لگائے گا، یا بیان کا رخ زاویہ اس طرف ہوگا کہ جہاں پر ان تمام لوگوں کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں. ڈیسائیڈڈ نہیں ہے اور 100% کا بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی اب یہ تو ظاہر ہے کہ اب یہ either you are virgin or not. لیکن شاہ صاحب یہ دونوں میں سے کوئی ایک نکر آپ کو لگنا ہے، کنارے لگنا ہے. کس کنارے پہ لگنا ہے؟ اگر آپ نے اس کنارے کا انتخاب کر لیا ہے کہ جہاں پر آپ نے معافی دے دی ہے، تو پھر تو باقی بھی جو مرسی پٹیشن کریں گے ان کو معافی تو بالکل، مطلب چاہے آپ کنسیشن کی صورت میں معافی کریں. آپ کی فار ایگزامپل آپ کی 10 سال سزا ہے، آپ 2 سال کاٹ چکے ہیں، جی لگ بھگ 2 سال کاٹ چکے ہیں یا 2 سال کاٹ چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سزا کو کم کر کے 7 سال کر دیا جائے، 5 سال کر دیا جائے. کچھ اس قسم کی چیزیں جو ہیں شاید وہ ہو سکتی ہیں. اور باقی جو ہائی کورٹ والے معاملات پہ پھر کہ وہ سارے بیان کی پھر وہ حقیقت وہ اس طریقے سے واضح ہو جائے. بٹ اس میں شاید جو تیزی سے ہو گیا نا یہ کام کہ ادھر سے چٹ منگنی پٹ گیا، ادھر سے تو ابھی تو سزائیں ہوئی تھی. آپ نے عظمہ بخاری کا ری ایکشن نہیں دیکھا؟ جی، عظمہ بخاری نے کہا کہ فوج کو بھی سوچنا ہوگا، یہ اس طرح ہے، اور پھر آئندہ پھر 9 مئی کو نہیں روک سکیں گے آپ. مطلب ایک وہ
دبیس سی کہ ہم بھی شاید وہ کچھ پترکار بھی جو عظمہ بخاری کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اس طرح کا کچھ اظہار کیا. لیکن شاہ صاحب ایک بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس ہفتے یہ لگا ہوا ہے, اس سپریم کورٹ آف پاکستان بھی راستہ دے سکتی ہے, نکال سکتی ہے. آپ کے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. بالکل نکال سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ہم اگلے ہفتے کی بات ہی کر رہے ہیں جو پیر سے شروع ہونے والا ہے, تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف یہ معاملہ نہیں, 8 فروری کے الیکشنز کی دھاندلی کا معاملہ جی, 7 جنوری کو بھی لگا. بھائی اگر آپ اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ اچھا تحریک انصاف بہت کانفیڈنس شو کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ان کی بات چیت ڈیل شیل کو معاملات بیک ڈور طے ہو گئے ہوں, کوئی طے پا گئے ہوں, ان کے لیے اسپیس کریٹ ہونی ہے, اچھا تو پھر کیا ہوگا, اچھا یہ وہ راستہ ہے جہاں سے کچھ ہو. جی, لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ اس کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ جج آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس دن آپ کو لگے گا, جس دن آپ کو میڈیا کے اوپر عمران خان کی تصویر نظر آ گئی نا دوبارہ, اس دن یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. جس دن مین سٹریم میڈیا پر عمران خان کی تصویر بیان چل گیا, جھلک آ گئی, اس دن آپ اس لٹمس ٹیسٹ پہ کہیں گے نہیں اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. تبدیل ہو گئی, اس سے پہلے نہیں آپ یہ کہہ سکتے. یہ جو سارا اس سارے معاملے میں لیکن کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے دیکھیں. سب سے پہلے تو جو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاپ آف یور لنگس, ایڑی کے بل نہیں پنجوں کے بل, ٹخنے جوڑ کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے سینے میں اپنے جو پھیپھڑے ہیں ان کے اوپر والی جگہ سے آواز بھر کے زور زور سے کہا جا رہا تھا کہ القادر ٹرسٹ میں تو سزا ہوگی. اب 6 جنوری آ گئی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بات کا تعلق نہ اس کیس سے ہے, نہ کرنٹ ایپیسوڈ سے ہے, نہ کچھ سے ہے. میں اپنے پروگرامز میں اپنے ولاگز میں ہر جگہ ایک چیز ضرور کہتا آیا ہوں کہ مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ ملک ریاض والے کیس میں سزا ہو سکتی ہے. آپ ہر کیس میں آپ سائفر میں دے دیں گے, عدت میں دے دیں گے, توشہ خانہ میں دے دیں گے, توشہ خانہ 2 میں دے دیں گے, فلاں میں 150 پرچہ کیا ہوا ہے, 200 کیا ہوا ہے, آپ سب میں سزا دے دیں گے. جب پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز, ملک ریاض کس کا ڈونر نہیں رہا, جی کس کا فنڈر نہیں رہا, کون سی سیاسی جماعت, اور ریٹائرڈ لوگوں کو نوکری پہ نہیں رکھتا رہا. تو ملک ریاض, میں تو ہمیشہ سے, میں نون لیگ کے لوگ میرے شو میں آتے ہیں, میں ان سے سوال, ملک ریاض میں تو نام کیوں نہیں لیتے, پراپرٹی ٹائکون, بزنس ٹائکون. بالکل صحیح. وہ شاہ زیب خانزادہ, وہ سارا کچھ, یہ سارے چینلز, یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اپنا. وہ آپ نے بٹھا کے اس کا خاور مانیکا کا بھی انٹرویو کر لیا, اس کا بھی پوسٹ مارٹم, عدت کے طلاقوں کے, افیئرس کے, تو فلانے کے ہر چیز آپ نے جناب اوپنلی ڈسکس کر لی. جب یہ معاملہ آتا ہے تو وہاں پر آپ بزنس ٹائکون, پراپرٹی ٹائکون, اور ملک ریاض کا والا کیس ہے نا. تو اور یہ کیسے ہوگا؟ چلیں آپ نے توشہ خانہ میں تو یہ کر لیا, اسی تناظر میں یہ ذرا پوائنٹ, توشہ خانہ آپ نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا دی. عدت میں آپ نے کیا سزا دی عمران خان کو, یعنی کہ سزا کیوں دی؟ جی سزا اس لیے دی کہ انہوں نے کہا یہ عمران خان کی بیوی نہیں ہے, بشرا بی بی. بالکل صحیح ہے, ساتھ دی نا سزائیں جی, کہ عمران خان کی بیوی کو, بشرا بی بی کو اس لیے سزا دی اور عمران خان کو سزا دی کہ یہ شادی نہیں تھی ٹھیک, جی, یہ نکاح ٹھیک نہیں تھا, تو یہ عدت میں تھی, تو فلاں تھا, یہ عمران خان کی بیوی نہیں ہے. اور توشہ خانہ میں کیوں سزا دی؟ کیونکہ یہ عمران خان کی بیوی ہے. عمران خان کی بیوی ہے. اچھا اب اس پہ آ جائیں, توشہ خانہ میں آپ نے سزا دی, توشہ خانہ میں آپ نے جو سزا دی ہے اس میں دیکھیں سوال تو موجود ہیں, لیکن سوال کے اوپر ایک تو ایک قانون اور فلاں چیزیں, ان کا ریفرنس, ماضی کا ریفرنس, میاں صاحب فلاں بندہ یہ گاڑی لیتا رہا, یہ لیتا رہا, گفٹس لیتا رہا, اس سب سے قطع نظر آپ نے عمران خان کو, بشرا بی بی کو سزا دے دی. اس سزا کو میں تب ڈائجسٹ کروں گا جب آپ ملٹری سیکٹری کو, سیکٹری کابینہ ڈویژن کو, جی, جن کے پاس وہ سامان رکھوایا گیا, جس نے اس کی ویلیو غلط لگائی, جس نے اس تمام پروسیس میں اس کو پروسیس کیا. پرائم منسٹر نے تو جا کے نہ کسی جگہ پہ نہیں بیچی نا کوئی چیز. جی جی بالکل صحیح ہے. ادھر کوئی بندہ گیا, اس نے کسی کو بیچی, کو اس کا بینیفیشری, کچھ اس نے کمایا. مطلب جس نے, اگر ایک انلیگل چیز ہے, انلیگل چیز بیچنا جرم ہے, تو انلیگل چیز خریدنا بھی تو جرم ہے نا. جی, اور انلیگل چیز کو جا کے بیچنے میں فیسیلیٹیشن کرنا بھی جرم ہے. تو وہ جو سارے درمیان والے لوگ تھے وہ غائب ہو گئے, صرف 2 لوگوں کو سزا ہو گئی. بالکل. اب یہاں پر آپ یہ کریں کہ جناب القادر ٹرسٹ کیس میں تو شروع سے کہتا ہوں,
حالانکہ عمران خان کی توقع یہ ہے کہ سزا ان کو سزا ہوگی. لوگ تو یہ 14 سال 12 سال 10 سال کی وہ بھی کر رہے تھے, لیکن ایک تو وہ 23 دسمبر کو فیصلہ آنا تھا, وہ پوسٹ پون ہو کے 6 جنوری پہ آ گیا. پھر حیران کن طور پر وہ شسب, میں حسن ایوب کی بات سن کے یہی ہے نا, حیران کن طور پر یہ لوگ جو ٹویٹ کر رہے تھے سزا ہوگی, اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بری بھی ہو سکتے ہیں, مکمل بری بھی ہو سکتے ہیں. فیصل چودھری صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بات ہوئی, انہوں نے کہا بری ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بری ہونے کے بعد کیا عمران خان باہر آئیں گے؟ نو. کیوں؟ GHQ کیس جی وہ موجود ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ اگر القادر ٹرسٹ کیس فارغ ہو جاتا ہے جو 6 جنوری کو اس کا فیصلہ آ جائے گا, 6 جنوری کو مجھے نہیں لگتا کہ اب, اور پھر یہ کیسے ہوگا کہ آپ ملک ریاض کو سزا نہ دیں. جی مطلب اس سارے معاملے میں جو اگر سب سے بڑا جس نے فائدہ کس نے اٹھایا نا, اگر اٹھایا آج بقول حکومت کے کہ عمران خان صاحب نے ان سے القادر والا معاملہ لیے کر کے انہیں فائدہ دیا بہت سارے مالی معاملات میں, جس کو وہ MCA کے ساتھ جوڑتے ہیں, آپ یہ کیسے فران کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس بندے کا بیان نہ ریکارڈ کریں, اس سے یہ ساری چیزیں نہ پوچھیں, اس کی آپ تفتیش نہ کریں, اس کو آپ جیل میں نہ ڈالیں, اس کو آپ سزا نہ دیں, اور سنگل آؤٹ کر کے اس میں عمران کابینہ کو بھی آپ چھوڑ دیں, کابینہ کو بھی. ویسے شاہ صاحب ایک میں بات آپ کو میں معافی چاہتا ہوں, جس وقت یہ نہ چاہیں آپ کہیں, جس وقت القادر کا ٹرائل ہو رہا تھا تو خان صاحب نے پہلے کہا کہ میں گواہ پیش کروں گا, بہت اہم گواہ پیش کروں گا, لیکن جس دن انہوں نے گواہ پیش کرنا تھا, حیران کن طور پر اس دن خان صاحب نے کہا جی کہ میں اپنے ڈیفینس میں گواہ پیش نہیں کروں گا. میں نے اس کی کھوج گواہ ضائع ہو جاتا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں شاہ صاحب, میں نے اس کی کھوج جب لگائی, چلے میرے پاس بھی اس کے اوپر ایک چیز, میں نے جب اس کی کھوج لگائی یار کہ یہ خان صاحب ایک دم کہہ رہے تھے کہ میں بہت اہم امپورٹنٹ گواہ پیش کروں گا, لیکن ایک دم سے پیچھے کیوں ہٹ گئے, دستبردار ہو گئے. تو مجھے یہ پتا چلا کہ کہا گیا یار کہ آپ گواہ کریں گے تو یہ لمبا کھینچے گا معاملہ, چھوڑے دیٹ سال جو آپ کی بات ہے نا مجھ سے اتفاق کرتا میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو گواہ عمران خان نے پیش کرنے تھے, میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو کابینہ میں موجود لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے تھے وہ واپسی کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے, ان کی واپسی مشروط ہو گئی تھی. اچھا کہ وہ بطور گواہ پیش ہوں گے ان فیور آف عمران خان, تو ان کو پارٹی میں واپس قبول لیا جائے گا. اچھا, لیکن جب یہ اس آسپیکٹ پہ سوچا گیا کہ فیصلہ تو وہ ہونا ہے جو ہونا ہے, تسی گواہ دو یا نہ دو, تو پھر یہ ہوا کہ یار یہ تو گواہ ضائع ہو جائیں گے. جی مطلب گواہی بھی آ جائے گی تو وہ بھی ہو جائے گا, تو اور وہ ضائع بھی ہو جائیں گے, اور پھر ایک نیا سلسلہ. بہرحال 6 جنوری ویری امپورٹنٹ. دوسرا مذاکراتی کمیٹی نے خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات کے لیے انہوں نے یہ تو آج ہفتے کو سنا گیا نا, نہیں انہوں نے کہا کہ ہم 6 جنوری کو بھی کوئی معاملات ہیں کہ وہاں پر ملاقات ہو. لیکن اب جو شاہ صاحب آیا تھا, ان کا اعلامیہ آیا تھا, وہ دن یہ کہا تھا کہ جس دن مذاکراتی ٹیم کی حکومت کی طرف سے یہ اعلامیہ آیا تھا ملاقات ہوگی خان صاحب سے, اس دن کوئی عدالتی پروسیڈنگ نہیں ہوگی وہاں پر. صحیح, لیکن بہرحال 6 جنوری کو یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, یا اسی ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے نا, جو ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ایک یہ کہ انسانی حقوق کمیٹی نے وزٹ کرنا ہے اڈیالہ جیل کا. جی, انسانی حقوق کمیٹی جائے گی, اس میں بہت سارے لوگ جائیں گے. انسانی حقوق کمیٹی اسٹاف یہ وہ سارے جائیں گے. ایک تو یہ ہے وہ 8 جنوری کو جانا چاہ رہے ہیں, نون لیگ کے لوگ بھی. ہاں, اسی ہفتے میں جو ہے وہ بھی جانے کے لیے ظاہر مذاکراتی کمیٹی یہ بھی کہتی ہے کہ ہم ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں پر دیواریں نہ ہوں, کیونکہ دیواروں کی صرف کان نہیں آنکھیں بھی ہیں, اور ہم کاپی پینسل بھی لے کے بیٹھیں گے. وہ تو رانا سراولا صاحب نے کہا کاپی پینسل, تو وہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اٹھا کر دیکھ لیں ان لوگوں کی گفتگو, حامد رضا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف مسکرانے کی نہیں, ہمارا تو کہہ کے لگانے کا. یہ آپ کے پروگرام میں انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی, میرے پروگرام میں کی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ تو جناب ہمارا مسکرانے کا وقت آ گیا, 2-2.5 سال 3 سال مارے کھانے کے بعد, یہ ہونے کے بعد, وہ ہونے کے بعد, یہ سارا کہا. پھر آپ جا کے اس کے دیکھیں ٹویٹس, فیصل چودھری نے باہر آ کے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کو اب کوئی نہیں روک سکتا, ہمارا وقت آ گیا. بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ ڈیل عظما بخاری یہ دیکھیں ان کے, پھر یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ صحافی جرنلسٹ جو حکومت کہا جا رہا تھا حکومتی بیانیاں لے کر چل رہے ہیں, وہ بھی حیران کن طور پر کل 2-3 روز سے وہ بدلے سے نظر آ رہے ہیں, ان کے ٹویٹس بھی بدلے نظر آ رہے ہیں
کہ دیکھیں جی کہ اگر یہ سارا کچھ کرنا تھا تو پھر سزائیں معاف کرنے کا معاملہ بیچ میں یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات دوبارہ کہہ دوں, میں یہ بات میں بار بار بھی اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ آج سے نہیں, ایک ہفتے سے نہیں, 10 دن سے نہیں, 26 نومبر کے بعد نہیں, اس سے پہلے سے, بہت پہلے سے, کئی مہینے سے تواتر کے ساتھ 31 جنوری میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ 31 جنوری تک کا ٹائم ہے. 31 جنوری کے بعد چیزیں تبدیل ہوں گی, دھند چھٹے گی منظرنامے سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پورا ان فیور آف عمران خان چلی جائے گی یا وہ چلی جائے گی, لیکن آپ کو چیزوں میں نا بدلاؤ ضرور نظر آئے گا. اور یہ ریئلائزیشن ہے تقریباً ہر جگہ پر ہے. اصل معاملہ ہے اعتماد کا فقدان, ایک دوسرے کے اوپر. چیزیں ایسی ہو چکی ہیں, اتنی بڑی بدمزگی, کچھ چیزیں اس نہج پر. اسی لیے ہم, آپ کو یاد ہے کہ ہم اپنی ہر گزشتہ 2-2.5 سال کی 3 سال کی ایپیسوڈ میں 2022 سے آنورڈ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ رسمیں جو ہے نا, ان کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے, ان کو نبھانا مشکل ہوتا ہے. آپ رسمیں جو شروع کرتے آئے ہیں, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر اٹھائے جانے, کاروبار, فیملی, چادر چار دیواری, پرسنل لائف, عدتوں کے, طلاقوں کے معاملات, یہ کس کے نہیں, یہ نہیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. صحیح. مطلب کل کو کوئی کسی اور سیاسی لیڈر کی شادی کھول کے بیٹھا ہو, ایسا ہی کسی کو اٹھا کے اس کی چیزیں کروا رہا ہوں. یہ جو بیسیکلی اب اپنے خوف کریٹ ہو گئے ہیں نا, کہ اسی تیابی کیتا سی, ہم نے تو یہ سوچ کے کیا تھا, ہم تو اس نہج پہ چلے گئے تھے, ہم نے یہ کیا تھا, بدلا نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی اصل باٹل نیک اس وقت اس چیز کے سیاسی سلوشن میں وہ تمام اقدامات ہیں جو گزشتہ 3 سال میں ہو چکے ہیں, وقوع پذیر ہو چکے ہیں. ان کو انڈو نہیں کیا جا سکتا, ان کو رب نہیں کیا جا سکتا. اس پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یعنی عمران خان کی طرف سے بیان آ جائے کہ نہیں ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے, ہم معافی کا کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. صحیح. بھائی جب آپ باہر آ جائیں گے, سامنے 2 لاکھ بندہ ہو, اسٹیج پہ آپ کھڑے ہو, پھر ایسے ہی ہے. تو اچھے والے بندے, یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ اگر میاں محمد نواز شریف ان کو مری کی ایک روڈ کو دونوں طرف سے سیکیورٹی سے بلاک کر کے پارٹی کے اپنے فکسڈ میچ کے تحت 7-8 ورکر اکٹھے کر کے تمانیت مل سکتی ہے, بالکل ایسے ہی. سوچے میاں صاحب کے سامنے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے, وہ بار بار شعر یہی پڑھتا ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے, تو وہ طوفان آ جائے گا. تو جاتے جاتے شاہ صاحب ایک جاتے جاتے آخری سوال, 25 سے 62 مسلمان جو ہے ان میں خان صاحب کا نام آ گیا. اچھا, تو میاں صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ میاں صاحب کا لاہور کی 25 شخصیات میں کوشش کریں کہ آ جائیں. فی الوقت تو دیکھیں وہ تبصرہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ اس پہ وہی لگتا ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف اور اون چودھری کا سیاسی قد کاٹ ایک جتنا ہے. یہ آپ کا دیا یہ وہ تبصرہ ہے جو ہو چکا, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب کا حلقہ جو ہے جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والا, 3 بار وزیر اعظم, وہ جماعت جو کہتی ہے ہم 2/3 اکثریت فلاں فلاں فلاں, اس کے قائد کا ووٹ جس حلقے میں رجسٹر ہے وہاں پر شیر کے نشان کا کینڈیڈیٹ موجود ہے. وہ جا کے عقاب پہ ٹھپا لگا, عقاب پہ ایسے, اور عقاب والا بھی جس کی وجہ سے پاس ہوتا ہے امتحان میں, اسی سے میاں صاحب پاس. تو اب کیا فرق رکھے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب نے کہا جی کہ میاں صاحب شاید لاہور کے 25-62 لوگوں میں بھی ان کا شمار نہیں ہے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے یار 25 میں تو ہے, چلے ٹھیک ہے, ہمیں اجازت دیجیے. ٹھیک ہے, مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.